अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह हम सबको आफियत में रखे, हर शर से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नास फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निहि वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरअसल लोग एक ही ग्रोह थे। अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए। और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो उसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ो अनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ से अपनी रहनुमाई फरमाई और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है। तो ये चीज पहले भी जिक्र हो चुकी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कानन नासु उम्मतन वाहिदा। शुरू में तमाम लोग एक ही ग्रोह थे, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक सब लोग तौहीद पर ही अमल पैरा थे। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वहां पर तो शिर्क की इब्तदा हुई थी। और किस तरह से शिर्क की इब्तदा हुई थी कि उन्होंने अपने जो नेक तरीन लोग थे, बहुत ज्यादा पांच उनके नेक लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जब वो लोग फोत हो गए तो उन्हें ये लगा कि ये तो नेक लोग थे, हम इनसे अच्छी बातें सीखते थे और इनके पास अपने मसाइल लेकर जाते थे, हमें तसल्ली देते थे, ये हमें दीन की बातें बताते थे। अब क्या होगा कि अगर हम इनको तो भूल जाएंगे और इस तरह से हम नेकी की बातें भी भूल जाएंगे। तो उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाकर महफूज कर ली। अब जब तस्वीरें बनाई तो उन्हें लगा इस तरह से हम याद करेंगे, लेकिन जब अगली नस्लें आई तो वो तो उन्हीं की इबादत उन्होंने शुरू कर दी। इस तरह कोई भी जो बिगाड़ है, कोई भी खराबी मुआशरे में एकदम से पैदा नहीं होती, बल्कि उसकी एक बुनियाद होती है। उसके बाद फिर वो सालों साल, जिस तरह कोई चीज बनने में, संवरने में, अच्छा होने में टाइम लगता है, इसी तरह एक चीज का जो बिगाड़ है ना, वो भी एक मिनटों में नहीं होता, वो एक दिन में नहीं होता, वो उसके पीछे पूरे बहुत एक अरसा लगा होता है। तो शिर्क की इब्तदा जब हुई थी वो इस तरह से नहीं हुई थी कि लोगों ने कहा अच्छा अब हम इनको अल्लाह के अलावा इनकी भी इबादत शुरू कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो ये सोचा कि हम इनको याद रखेंगे और इस वजह से हमारा नेकी की तरफ ख्याल रहेगा। लेकिन आगे जो फिर नस्लें आई वो उस चीज को भूल गई, तो वो फिर वक्त के साथ साथ बात कुछ से कुछ हो जाती है। इसी तरह अगर हम अपने मुआशरे में देखें, पाकिस्तान के हालात को देखें, तो ये जो हमारा बिगाड़ हुआ है ये एक साल में नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने इतना अरसा हमें दिया, ये तकरीबन 70 ईयर्स दिए कि हम जो है ना अपने आप को संभालें और किसी ना किसी तरह अल्लाह ताला हमें चलाता रहा। लेकिन अब हालात जो बिल्कुल हमारे इख्तियार से बाहर हो चुके हैं और जिस तरह से हम इन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये इनका हल है ही नहीं। हल तो यही है कि हम अल्लाह की किताब की तरफ लौट आए, अपनी इस्लाह करें, मेहनत करें। लेकिन हम जो है अभी भी उन चीजों को नहीं, बल्कि हम वो
ان کو مسائل کا حل نکال رہے ہیں کہ جو وقتی طور پر صرف آپ کے 10 دن اس سے گزر جائیں، 15 دن، مہینہ گزر جائے، لیکن یہ اصلاح کی طرف ہم ابھی بھی نہیں آ رہے. تو اس لیے تمام جو لوگ تھے وہ ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا زمین پہ تو کہا کہ بس اب جو میری آئیں گی ہدایات اس پر جو عمل کرے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو اور ڈرانے والوں کو بھیجتے رہے کہ یہ جو انذار ہے نا، اصل بات یہی ہے کہ نبیوں کا آنا، اور پھر علماء کو کہا گیا کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں. کس لیے کہا گیا؟ کہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے، ورنہ تو انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے کہ کیا کتاب ہے، اللہ کا حکم کیا ہے. آج اگر ہم یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں تو 10 دن بعد ہم سب کچھ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ اہتمام رکھا ہے کتاب کا، پھر نبیوں کا، کہ وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دیتے رہے، خوشخبریاں دیتے، ڈراتے کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ اتنے عرصے نبی آتے رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، وہاں پر نبوت کا کام مکمل ہو گیا. اب کیونکہ کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اب جو ہے وہ علماء، عالم جو ہیں وہ اس کے وارث ہیں کہ وہ اس کتاب کو آگے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. تو یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا انسان برے راستے سے بچا رہے گا. لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر انڈلج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، اصل جو ان کا بات یہ ہے کہ صحیح راستے پہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی بتانے والا ہو، کوئی انذار کرنے والا ہو، کوئی سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہو. ہاں لیکن پھر کب لوگوں نے اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا، جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اختلاف کیوں ہوا. شروع میں تو لوگ سب ایک ہی اس میں تھے، ایک ہی. اب جب ایک انسان، ایک نبی 10 لوگوں کو بات بتاتا ہے، ہر بندہ اس کو اپنے ذہن کے مطابق کیچ کرتا ہے، ذہن کے مطابق سوچتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. اس حد تک اختلاف ٹھیک ہے کہ ہاں ایک بندے نے بات بتائی اور آگے جو 40 لوگ بیٹھے ہیں ظاہر ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہیں. اس میں اب یہ کہ وہ آپس میں لڑ پڑے کہ میں نے صحیح سمجھا تم نے نہیں سمجھا، وہ غلط بات ہے. اختلافات کا ہونا تو یقینی ہے، ہر ایک کا ذہن دوسرے سے مختلف ہے. ہو سکتا ہے کسی نے ایک چیز کو اچھا سمجھ لیا اور کسی نے دوسری کو، لیکن پھر جب علم زیادہ آ جاتا ہے اس پہ پھر بحث کر کر کے اتنا اختلاف ہو گیا کہ پھر لوگوں نے اس میں اپنے فرقے بنانا شروع کر دیے. اور یہ جو فرقہ بندی ہے یہ سب بہت علم آنے کے بعد ہوتا ہے، عام بندہ اس کی جرت نہیں کرتا. اس لیے ایسے علم سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی کہ کیا دعا مانگنی ہے. ہر فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد دعا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو یہ جو دعا ہے میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کروں گی کہ ہمیں اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے کہ دیکھیں علم ایسا ہو کہ نافع علم ہو، ایسا علم نہ ہو کہ جو الٹا ہمارے دین کو نقصان پہنچا دے، جو الٹا ہمارے عمل کو برباد کر دے. اس علم سے پناہ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اور پھر ایسا عمل جو قبول ہو، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عطا فرمائے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پھر اللہ نے ان کی رہنمائی فرمائی جو لوگ ایمان لے آئے اختلاف کے بعد بھی، یعنی کہ اختلافات کا ہونا تو یقینی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں میں سے بھی ان کی رہنمائی فرمائی کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا،
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ان میں سے راہ پہ کون ہوگا, صحیح راہ پہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اور میری سنت پر عمل کیا. تو اس لیے آپ یہ بتا دیا کہ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں ہم کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہی دیا تھا 72 فرقے ہوں گے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اصل جو بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اس راہ کو اپنانا ہے کہ جس کو کہا کہ کون سیدھے راستے پہ ہوگا, اس میں ہے کہ جو کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلتا رہا. تو ہمارے لیے یہی 3 ماخذ ہیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آئے, کوئی اختلاف آئے, ہم دیکھیں کہ قرآن میں اس کا کیا حکم ہے, اور قرآن سے نہیں سمجھ آتی پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں, سنتوں میں تلاش کریں, وہاں سے بھی اگر کچھ اتنا سمجھنا ہے تو پھر صحابہ کے عمل کو دیکھیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے انشاءاللہ وہی لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ اللہ کی مشیت, اللہ اصل میں اسی کو دیتا ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا ہدایت کے راستے پر چلنے کی. جو غلط, جیسے کل بھی ہم پڑھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے جب ان پر وحی ابھی آنی شروع نہیں ہوئی تھی, لیکن دل بہت آوازار بیزار ہوتا تھا, ارد گرد جو حرکتیں ہو رہی تھی, لوگ شرک کر رہے تھے, بتوں کو پوج رہے تھے, تو لوگ وہ پریشان رہتے تھے. اب اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ ایک طرف چلے گئے, غار ہرا چلے گئے, وہاں پر خوب اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں. تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا, اور پھر وحی کا نزول شروع ہوا. اس سے کیا ہوا کہ ایک راستہ کلیئر سا سامنے آ گیا کہ اصل میں سیدھا راستہ یہ ہے. پہلے بھی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں, لیکن جب وحی نازل ہو گئی, تو قرآن کا نزول شروع ہو گیا, تو پھر پتہ چل گیا کہ اچھا یہ سیدھا راستہ ہے. اسی طرح عام جو انسان ہے, ہم جو لوگ ہیں, ہم اپنی ارد گرد دنیا بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت ایسے کام ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں, اور بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں انڈلج ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر دل میں ایک بیزاری سی شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم اللہ سے خوب خوب اس پر ہدایت مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی پسند کا کام نہیں ہے, آپ مجھے اس سے ہٹا دیں. ہم اللہ سے دعا کریں, پھر اللہ اس بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. جیسے میوزک ہے, ہمارے یہاں عام چیز ہے نا, اتنا عام ہو گیا کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, لیکن اگر ہم پڑھیں اور اس میں دیکھیں تو بھائی اس میں تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ چیز. اچھا, اب اس سے ہٹنے کے لیے ہمیں بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی, وہی معاشرہ ہے وہاں ہر وقت یہ چیزیں عام. لیکن اب ہمیں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, پھر اس کی دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہے, یہ غلط چیز ہے, میرا کیوں اس کی طرف دھیان جا رہا ہے, تو پھر میں فوراً دعا کروں کہ اللہ. اسی طرح بعض اوقات کسی کے خلاف دل میں بات آنا شروع ہو جاتی, وہ وسوسہ بار بار شیطان, تو اب ہم فوراً الرٹ ہو جائیں کہ یہ کیا, کسی کے خلاف میرے دل میں کیوں بات آ رہی ہے بار بار. تو فوراً ہم اللہ سے قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں, یہ تو میں اب گناہ گار ہو رہی ہوں, کسی کے لیے غصہ دل میں آ رہا ہے تو میں گناہ گار ہو جاؤں گی, اس لیے فوراً اپنے آپ کو اس خیال سے ہٹانا ہے. تو اسی لیے ہم جب دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں. یہ جو ہدایت کا راستہ ہے اور ہدایت کا ملنا, یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے پہلی ہی صفحے پہ پہلی ایک ایسی دعا ہمیں سکھا دی گئی جیسے ہی قرآن شروع ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تو تم سیدھا راستہ چاہتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی مدد مانگو. اللہ کی مدد ہم کس چیز میں مانگ رہے ہیں, ہدایت کے لیے, سیدھے راستے کے لیے, کہ یہ جو راستہ ہے اس میں بہت بہت ہی جو ہے دشمن ہوں گے, بہت کٹھن راستہ ہے. کبھی انسان کا اپنا نفس ہی دشمن بن جاتا ہے. آپ وہ ایسا نفس غلط چیزوں پہ ابھار رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کیا, چلو ابھی تو خیر ٹائم ہے, چلو میں پڑھ لوں گی نماز, آپ تھوڑی دیر اور میں سوئی رہا ہوں, کوئی بات نہیں. تو یہ اپنا ہی نفس سب سے پہلے دشمن بن کے آ جاتا ہے. پھر اپنے ہی پیارے لوگ ہیں,
جو ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پر دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. پھر وہ نہیں تو آپ باہر نکلتے ہیں، باہر ایسا ماحول، ایسے لوگ ہیں کہ وہاں پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. بندہ کہتے ہیں نہیں آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں اب اتنا بھی نہیں دین کی طرف، آج کل تو وہ وقت ہی نہیں ہے، وہ ماحول ہی نہیں ہے. تو اس وقت تھا لوگ کر لیتے تھے. نہیں، دین تو ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو الرٹ ہو کر فیس کرنا کہ نہیں نہیں مجھے دین کا راستہ ہی اپنانا ہے، مجھے اس طرف ہی آنا ہے. ہاں اس میں کچھ مشکل ضرور آئے گی، لیکن اس مشکل کا حل کیا ہے؟ دعا. کہ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا مشکل لگے ہم فوراً اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام ہے، آپ کا یہ حکم ہے، یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، آپ اس میں میری مدد فرمائیں، مجھے آسانی دے دیں. اور وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. کہتے ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچی، یعنی کہ ابھی تو مکہ میں تھے، وہاں کی تکلیفوں کو فیس کر رہے تھے، بہت بہت ظلم ہوئے وہاں پر، کسی کو مارا گیا اور بہت شدید ان کو تکلیفیں دی گئیں. اتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ کچھ صحابہ نے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں ہجرت کی اجازت دے دیں. تو پھر کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر گئے. ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے ان کو اجازت دے دی تھی. لیکن اس کے بعد پھر ظلم کی انتہا بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا مدینہ کی طرف. وہ فرض ہجرت تھی. لیکن جب مدینہ بھی آئے تو یہاں پر بھی بہت مشکل حالات تھے. ظاہر ہے مسلمان تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے تھے، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی کاروبار، اور ویسے بھی مفلسی بہت زیادہ ہو گئی، تنگی بہت ہوگی. پھر وہاں پر یہودی تھے، منافقین تھے. عرب مکہ میں یہ تھا کہ مکہ میں منافق نہیں تھے، یا تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے یا پھر مکمل انکار کر رہے تھے. لیکن اب جہاں منافقین ہو، ظاہر ہے یہ جو طرز عمل ہے آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے بہت زیادہ، اور انسان بھی بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں نا. کہ ایک انسان جس کا پتہ ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے، اس سے تو آپ بچنے کے لیے کوشش کر لیتے ہو، لیکن ایک وہ انسان جو آگے آپ کو ہمدرد لگ رہا ہے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے، ایک دم پتہ چلتا ہے اسی نے آپ کو دھوکہ دیا. تو وہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیسے ان کو فیس کریں، کیسے ٹیکل کریں. تو یہ جو چیزیں تھی بہت زیادہ مسلمان تکلیف میں تھے. بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، تو جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گیا، لیکن یہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا. پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو تسلی دی کہ دیکھو یہ مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا. ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اتنا اسلام کو امن ملے گا کہ ایک سوار جو ہے وہ اکیلا بھی سفر کر رہا ہوگا اتنا لمبا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. یعنی کسی دوسرے انسان کی، کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسلمان کو تنگ کرے. اور واقعی پھر تاریخ میں ایسا ہوا، وہ وقت آیا. تو یہ چیز ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان ہدایت کی طرف آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، تو اس کو تکلیفیں ضرور گھیرتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ضرور آزمایا جاتا ہے.
تو یہاں پر پھر اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ الذین خلو من قبلکم، یہ وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں کو ملی تھی. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کو تو اتنا زیادہ، یعنی کہ ایک اس میں قرآن میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے آگ کا تنور جلا لیا اور اس میں ایمان والوں کو ڈال دیا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. اسی طرح ان کو آرے سے چیرا گیا اور پھر ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں. تو ہمیں بھی جب ہم دین کی طرف چلتے ہیں، اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بہت مشکل حالات آ جاتے ہیں، لوگوں کے رویے عجیب عجیب دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کچھ بھی تکلیف نہیں ہے. ہم سے پہلے لوگ بہت بری طرح آزمائے گئے، وہ زلزلوا، ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے اتنا گھبرا جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو ایسا وقت آ جائے جب کہ انسان اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھنے لگے، تو اس بات کو ضرور ہم یاد کریں کہ نہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. چاہے کوئی انسان ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس وقت ہم کس بھی سچویشن میں ہیں، کس بھی مشکل میں ہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑنا، غم میں آ کر، پریشانی میں آ کر ڈپریشن میں نہیں جانا، بلکہ اللہ کو اور پکارنا شروع کر دینا ہے. اور صحابہ کا تو یہ عمل تھا کہ جیسے ہی انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی پریشانی آتی تھی، وہ استغفار پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے ضرور ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ تکلیف آ گئی ہے. اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہو، چاہے رویوں کی تکلیف ہے، کوئی بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، ایک تو فوراً ہم نے استغفار پڑھنی ہے. پھر کسی انسان سے سازش کا خوف ہے، فوراً استغفار پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اپنے خوف کو ختم کر دے کہ بس اگر یہ نقصان میرے قسمت میں لکھا ہے، رب کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے، اسی میں میری بہتری ہوگی، اور اگر نہیں تو کوئی انسان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کا یقین کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر میں صحیح راستے پہ ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. فوراً ہم اللہ کے اور قریب ہو کے استغفار کرنے لگ جائیں، دعائیں کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اور پتہ بھی نہیں چلتا، واقعی اتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا. تو یہ چیز ہے کہ ویسے انسان کمزور ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن مشکل کا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے، آسانی کا وقت، چین کا وقت وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مشکل ایک ہوتی ہے، مشکل کے ساتھ ہم بہت سی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں وہ ایک مشکل رہ جاتی ہے. پورا جسم ہے نا، اس پورے جسم میں اگر ایک جگہ درد ہو نا، جیسے سر میں درد ہو گئی، تو ہمیں صرف وہ درد سر کی یاد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ باقی پورا جسم آرام میں، ہاتھ پاؤں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، زبان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پورا جسم، ہاں لیکن ہم ذکر اس سر کی درد کا کرتے، اور وہ جو پورا جسم آرام میں ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار یاد کرنا ہے، بار بار یاد کرنا ہے، اور پھر اس کی مدد پر یقین ہونا کہ کتنے بھی مشکل حالات ہیں نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم سے باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اب جب خرچ کرنے کی بات آئی، لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ پوچھنے لگے کہ ماذا ینفقون، ہم کیا خرچ کریں.
تو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ بات نہیں بتائی کہ آپ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا ہے لوگوں کو، ایک ٹریننگ کی ہے اپنے بندوں کی کہ ٹھیک ہے وہ تو ہر کوئی خرچ کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق. جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ میں سے زیادہ خرچ کر لے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑے میں سے تھوڑا کرے گا. وہ تو اللہ تمہیں توفیق دے گا. پہلے یہ سمجھ لو کہ تمہیں خرچ کہاں کرنا ہے. تو اس لیے پہلے یہ بتا دیا کہ تم جو بھی خرچ کرو سب سے پہلے والدین کا حق ہے. اس لیے یہاں پر جو پتہ چل رہا ہے وہ ہے نفلی صدقات، کیونکہ فرض صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ماں باپ پر نہیں لگتی. سب سے پہلا جو حق ہے جب بھی ہم اپنی کمائی میں سے نکالیں تو چاہے والدین حیات ہیں یا نہیں حیات، تو یہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھیں حیات ہے تو پھر تو ہم ان کو کوئی تحفہ دے دیں، کوئی پیسے دے دیں، لیکن جو ماں باپ فوت ہو گئے پھر ان کے لیے کیا کریں؟ تو اس میں سے بھی ہم ضرور کریں کوشش کہ جو ہماری کمائی آئی ہے اس میں سے ایک حصہ ہم ان کے نام پر مسجد میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، ان کی طرف سے کوئی مالی صدقہ ضرور کر دیں کہ جو مجھے اللہ نے یہ رزق دیا تھا، یہ پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، اس میں سے میں اپنے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے نکال لوں. ٹھیک ہے، ان کے نام کا اگر تو وہ حیات ہیں ان پر خرچ کریں، ان کو دیں، ان کو تحفے تحائف دیں، لیکن اگر وہ نہیں ہے تب بھی ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر دیں. والاقربین، دوسری طرف پہ رشتے دار. دیکھیں ہم اچھا بہت لوگ پوچھتے ہیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کس کو دیں، آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کس کو دیں. سب سے پہلے ماں باپ کے بعد پھر جو قریبی رشتہ ہے وہاں پر خرچ کرنا افضل ہے. کہتے ہیں رشتے داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے. ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرے رشتے داری کو نبھانے کا ثواب ملے گا. لیکن کیونکہ رشتے داروں میں خرچ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو ہم بہت سے لوگ اس نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم باہر لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اچھا ہم کسی کو دے دیں، لیکن ہم رشتے داروں سے بچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ دیں. اس لیے ہمیں اس چیز پر بھی اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ ٹھیک ہے دل میں ہمیں اگر کسی سے تھوڑا سا وہ ہے کہ اچھا مجھے اس سے زیادہ نہیں بات کرنی، یا یہ کہ کوئی بات بن جائے، نہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ تو شیطان ہے جو ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں میں ڈھونڈو کہ کس کو تمہاری ضرورت ہے، کس کو کون ضرورت مند ہے. اس کے بعد یتامہ والمساکین، یتیم اور مسکین سے مراد پھر یتیم وہی ہے جس کا باپ نہ ہو، اور پھر مسکین بھی وہی ہے کہ جس کے پاس اتنا ہو کہ اس کی ضرورت آسانی سے پوری نہیں ہو رہی، پوری اپنی ضرورتیں نہیں کر سکتا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یتیم اور مسکین، جو بھی کمزور لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ آرام سے ان کے سارے اخراجات اور ضرورتیں پوری ہو، ان پہ خرچ کرو. وابن السبیل، اور مسافروں پر. تو مسافروں کا جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ وہ ہوتا تھا کہ کیونکہ لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اور مہینوں وہ سفر جاری رہتے تھے، کھانا پینا راستے میں ختم ہو جاتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا، تو اس لیے مسافر بہت برے حالات میں چلے جاتے تھے. بعض اوقات تو مرنے تک کی نوبت آ جاتی تھی، بیمار ہو جاتے تھے. اس لیے مسافروں، آج کل جو ہے ہم مسافر تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرض دار ہیں، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، ان کو صدقات دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور تم جو بھی نیکی میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی چیز تم اپنی نیکی میں سے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہی ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا. اس لیے نیت کا اخلاص ایک تو خرچ کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں، کوئی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر نیکی کرنے کا سوچتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو ضرور چیک کر لینا ہے کہ کس نیت سے کام ہو رہا ہے. فوراً اپنی نیت کو چیک کر لیں، اور اس کے بعد پھر اخلاص کے ساتھ جو ضرورت مند ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے رشتہ داروں میں ہے، یا عام کوئی انسان ہے، اس پر خرچ کریں. اور اللہ تعالیٰ اس کو جاننے ہی والا ہے. حضرت میمونہ بن مہران نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا ناپسندیدہ اور اسراف ہے. افسوس یہ ہے کہ مصرفانہ اور ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا اس طرح لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ اس میں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں میں نہیں
کثیرا. تو اس لیے یہ کہ یہ بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسی جگہوں پہ تو خرچ نہیں کر رہے جو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے. اس کو اسراف کہا گیا. اسراف کیا ہے؟ اس جگہ پہ خرچ کرنا جو اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے، جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ڈیکوریشن پیسز ہے. ایک حد تک کی تو اجازت ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھو، تھوڑا سجا سنوار لو، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگ اس میں حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں اور پھر باہر چلے گئے، وہاں سے بھی کوئی ڈیکوریشن پیس خرید لیا، ہزاروں کے خرید لیے. تو وہ چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ چیز کہیں فضول خرچی میں تو نہیں آ رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن رہی. اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا گیا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکے گا جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ایک تو یہ کہ جوانی کیسے گزاری، علم کہاں سے حاصل کیا، اس پر کتنا عمل کیا، مال کو کیسے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا. تو یہ پوچھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اچھا آج تو ہم سب سمجھے بیٹھے ہیں، اچھا ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہم جہاں مرضی لگائیں، ہماری مرضی ہے. نہیں، یہ تو پوچھا جائے گا کہ ایک تو کمایا کیسے، کہاں سے آ رہا تھا، جائز طریقے سے آ رہا تھا اور کہ نہیں آ رہا تھا. دوسرا پھر لگایا کہاں. یہ تو نہیں کہ جائز طریقوں سے کما کر ناجائز چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم یہ دیکھیں کہ مال کو ہم کیسے کما رہے ہیں، وہ جائز طریقے ہوں، اور دوسرا پھر خرچ کہاں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پسند کے طریقے اور اللہ کی پسند کے کام ہوں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں بہت مشکل لگتا ہے. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو. حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم تو بے خبر ہو. اب یہاں پر کیونکہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور مدینہ میں پھر مسلمانوں کو قتال یعنی جنگ کا حکم دیا گیا تھا. مکہ میں 13 سال گزارے تھے لیکن ابھی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا تھا، بہت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بس ابھی جو ہے خاموشی سے برداشت کرو، صبر کرو. بہت کمزور تھے مسلمان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ان سے تم نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. ورنہ تو پھر اگر ایک دفعہ کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا لیتا، ظاہر ہے وہ ہر طرح سے کمزور تھے اور وہ طاقتور تھے، وہ تو مل کر ان پر حملہ آور ہو جاتے اور ادھر ہی خاتمہ بالخیر کر دیتے سب کا. لیکن اس لیے روکے رکھا. اب یہاں پر مدینہ میں آ کے جنگ کا حکم نازل ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی ابھی تو ایک سچویشن ایسی ہے کہ مسلمان کمزور حالت میں ہے، مالی لحاظ سے بھی اتنے اچھے نہیں تھے حالات، اتنے ہتھیار نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی. تو تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ بوجھل ہو رہا تھا مسلمانوں کا. انہیں لگ رہا تھا ہم تو کمزور ہیں، ہم کیسے جنگ کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. دیکھو ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، وہو شر لکم، حالانکہ وہ اصل میں تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہاں پر ایک یہ بہت ہی اصول جو ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی پلاننگ کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس میں تھوڑی سی دراڑ آ جاتی ہے نا، تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے ہماری مرضی کے خلاف، تو ہم سمجھتے ہیں کہ او ہو یہ تو بہت برا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہم نے تو ایسے سوچا تھا، ایسے سوچا تھا، لیکن ویسا نہیں ہوا. اور پھر انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے اس وقت کس چیز میں بہتری ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے.
انسان کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. بعض اوقات اللہ تعالی انسان کی جو بہتری ہے وہ ایک مشکل کام میں ہوتی ہے، ایک تکلیف میں ہوتی ہے. وہ بہتری آپ کو ایک تکلیف سے گزر کر ملنی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی انسان تکلیف میں پڑنا نہیں چاہتا. اصل تو بات ہی یہ ہے نا کہ انسان تکلیف میں نہیں پڑنا چاہتا. تو یہاں پر جو ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم سب نظریں، ہم سب اصل میں اس سے نظر چرا رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچا ہے جیسے ہم نے سوچا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اور جب اس کے خلاف چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا، ایسے کیوں ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہمیں بہت اچھی ہم کہ جو کہے کہ مجھے امتحان میں فرسٹ نہیں آنا، ٹاپ نہیں کرنا. اگر ہم پوچھیں اسٹوڈنٹ سے تو ہر کوئی چاہے گا کہ ہاں مجھے تو ٹاپ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو محنت کرنی ہے وہ کتنے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں؟ وہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کرتا ہے نا اتنی محنت، کیونکہ ٹاپ پر ایک ہی بچہ آیا ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ وہ محنت کرتا ہے، وہ اس پوزیشن کو پا لیتا ہے. اسی طرح جب ہم جاب کرتے ہیں، ہم کب ہمیں پروموشن ملتی ہے، کب ہماری تعریف ہوتی ہے؟ جب ہم دن رات ایک کر کے اس پہ محنت کرتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو نہیں مل رہی ہوتی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے لیے بہتری کس چیز میں ہے یہ اللہ جانتا ہے. ہاں اس وقت جنگ ان کے لیے بہت مشکل تھی، لیکن جب تک اس مشکل میں تم نہیں پڑو گے تم آگے کی کامیابی کی منزلیں نہیں طے کر سکتے. ہم ایک ہی جگہ رہ کر کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جاب میں بھی میں نے دیکھا، میں بھی جاب کرتی تھی تو ہم سمجھتے تھے، بہت ٹیچرز ایسا سمجھتی تھی، اچھا مجھے یہ سبجیکٹ دیا بس مجھے یہی سبجیکٹ ملتا رہے، اور مجھے یہ کلاس دیا میں اسی کلاس کو پڑھاتی رہوں کیونکہ ایزی ہو جاتا تھا. اب 1 کلاس کی چیزیں ساری ہمارے پاس پریپیئر ہے، پلاننگ بھی بنی ہوئی ہے، وہ سب چیزیں. اچھا، اور جب اس کو چینج کیا جاتا تھا پھر ہم تکلیف میں آ جاتے تھے، حالانکہ وہی چیز آپ کو پھر آگے سیکھنے کا موقع دے رہی ہوتی ہے. اگر آپ 10 سال سے ایک ہی کام کر رہے ہیں آپ کے تو لرننگ سٹاپ ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ چینج ہوتے ہیں، 1 سال ایک کیا، دوسرے سال دوسرا کیا، پھر آپ ہوتے تکلیف میں ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ سیکھتے زیادہ ہیں. تو وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے لرننگ کی، اور اس کے بعد پھر جب آپ اچھی پوزیشن پر جاتے ہیں پھر آپ کو، لیکن ان سب کے لیے تکلیفوں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے یہ جو جنگ کا تھا وقت، حکم تھا، اس وقت مسلمانوں کو بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن وہ تو جب بھی آتا وہ مشکل لگتا. ظاہر ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام ہے، عافیت ہے، اور کہا گیا کہ باہر نکل کر اب دشمن کے ساتھ جنگ کرو تو وہ تو مشکل ہی لگنا تھا. لیکن یہ ایک وقت تھا کہ اب یہ وقت آ گیا، اس میں تمہاری بھلائی ہے، اس وقت تم اس مشکل کو پار کر لو گے نا تو پھر آگے کی کامیابیاں تمہیں ملیں گی. تو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو دین کی سربلندی تھا. دین کو کہاں لے کر جانا؟ وہیں سے جہاں تم نکالے گے. ابھی ہم نے پڑھا نا پچھلی آیتوں میں کہ اب یہ ہے کہ تم ان سے لڑو اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو یہ تو جنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہی اصل میں انسان کی جو ہے کمزوری ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق، اپنی پلاننگ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے. جب ہماری خواہش کے مطابق کام نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑی آزمائش ہے. ایسی بات نہیں، اس وقت یہی سوچنا چاہیے کہ نہیں، میں تو یہ چاہ رہی تھی لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اسی میں میری بہتری ہے. پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ سے اچھا تو کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا. تو یہ ہے نیک لوگوں کا طریقہ کہ ہم تو سمجھتے نا کہ وہ میرا تو یہ ارادہ تھا، یہ خواہش تھی، اب ہم ڈپریشن میں چلے گئے، اداس ہو گئے، شیطان ہم پر اتنا حملہ آور ہو جاتا ہے کہ ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اتنی نعمتیں ہوتی ہیں ہم وہ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے کہ نہیں میری تو پلاننگ ساری ختم ہو گئی، خراب ہو گئی. نہیں، اور جو وہ نیک بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے ذریعے بھی اللہ کے قریب ہو رہے. وہ کہہ رہے میں نے تو اللہ کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا ہے.
تو اس لیے جو بھی ایسی ناموافق حالات ہو جائیں، اپنی ایسا کام ہو جائے جیسے ہم نے سوچا نہیں تھا اس طرح سے ہو جائے، تو اس وقت تو ہمیں ذہن میں فوراً لانا چاہیے کہ اچھا میں اگر اس طرح سے چاہ رہی تھی اور ایسا نہیں ہوا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور پھر اللہ جو چاہتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے نا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اس لیے وقتی تکلیف ہے اس کو پھر اللہ کو یاد کر کر کے استغفار پڑھ پڑھ کے اس وقت کو گزارنا، پھر اللہ سے مدد مانگنا، یہی چیز اللہ کو پسند ہے، اور اسی سے پھر آگے بڑھنے کے راستے کھلتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر اس میں ہم فوراً اس چیز کو بھی، جو ہم نے سورۃ الکہف کو کس لیے کہا کہ ہر جمعے کو پڑھو، کہ بار بار اس میں ہم وہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، اور وہ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں بظاہر جو نقصان دہ تھے، تو حضرت موسیٰ ان کو منع کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں لگ رہا، آپ یہ کیوں کر۔ پھر وہ آخر میں کیا بتاتے کہ اس کی یہ وجہ تھی، اس کی یہ وجہ تھی۔ اصل میں اس سے ہمیں کیا سکھایا کہ دیکھو بعض اوقات ایسی باتیں ہوں گی زندگی میں، ایسے نقصان ہوں گے کہ تم کہو گے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل میں اس وقت اس مشکل میں، اس نقصان میں ہی تمہاری بھلائی تھی۔ اس لیے تمہیں اللہ کے علم پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کو علیم جانو، اس کو حکیم جانو کہ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کاموں کو کس طرح سے ہونا ہے۔ اس وقت میرے لیے یہی بہتر تھا، یہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے نا، ہم تو اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے جو ہم نے سوچا وہ صحیح ہے، اپنے دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے یہی صحیح، یہ صحیح نہیں ہوتا، ہم ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ کی ذات ایسی ہے جو حکیم ہے، علیم ہے۔ اب حکیم اور علیم کو ہم کس طرح سے سمجھیں کہ یہ فعیل کے وزن پہ ہے نا، اور فعیل میں مبالغہ بھی ہے، یعنی ایک تو بہت زیادہ حکیم، اور پھر ہمیشگی کی صفت بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی سمجھدار ہے، ہمیشہ ہی حکمت والا ہے، ہمیشہ ہی علم والا ہے۔ انسان تو بہت علم والے ہوتے ہیں، بہت عقل سمجھ والے ہوتے ہیں، بعض اوقات عقل مند ترین، سمجھدار ترین انسان سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے امید نہیں رکھتے، کیونکہ انسان ہے نا، انسان پرفیکٹ نہیں، لیکن اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ تو پرفیکٹ ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ ہمیشگی کی، اللہ تعالیٰ کی ہر جو صفت ہے، علیم ہے، حکیم ہے، وہ سب فعیل کے وزن پر آ رہی، رحیم، کہ اس میں ہمیشگی کی صفت ہے کہ اللہ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنے حکمت والے ذات ہے، وہ اتنی علم والی ذات ہے کہ وہ کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں ہم یہ بات مان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ہاں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے نادانی ہو سکتی ہے، ہم اچھائی میں جاتے جاتے کب برائی میں پھنس جائے، ہم بالکل کمزور ہیں، اچھے کرتے کرتے برا ہو جاتا ہے، اچھا کرتے کرتے ذہن میں غلط سوچ آ جاتی، لیکن جو اللہ کی ذات ہے وہ پرفیکٹ ہے، کبھی اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، کبھی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کبھی سستی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں کو ماننا، اس کی رضا پہ راضی رہنا، اس ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تعالیٰ جب آپ فیصلہ کریں پھر مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نے جو بھی ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں ہمیں اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنا کیسے ہے، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حرمت کے مہینے اصل میں کون سے؟ 4 مہینے، رجب، ذیقات، ذی الحج اور محرم، یعنی یہ جو 3 مہینے یہ تو اکٹھے آتے ہیں نا، ذیقات، ذی الحج اور محرم، جو کہ اب جیسے ذی الحج چل رہا ہے، اس سے پہلے ذیقات تھا، آگے محرم آنا ہے، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب جو ہے وہ آگے تھوڑا گیپ کے بعد آ رہا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے اسلام سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ وہاں جو کافر تھے وہ ان مہینوں کی حرمت کرتے تھے، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔
اب یہ ہوا کہ ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا تھا، کچھ کافر تھے اور وہاں پر مسلمانوں سے ایک کافر کا قتل ہو گیا۔ اب لوگ ان کو تانا دینے لگے کہ دیکھو یہ تو بہت نیک بنتے ہیں اور انہوں نے تو اس حرمت والے مہینے کی ہی نہیں قدر کی اور اس میں اس کو قتل کر دیا۔ اس لیے جب یہ ایک گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا ہوگا، ہم تو ہمیشہ اس کی حرمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، لیکن اس طرح سے کافر سامنے آئے اور ہم سے قتل ہو گیا۔ تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا اب ہمارا، ہمیں تو بہت سخت سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں بتاؤ کہ اس میں لڑنا، جنگ کرنا گناہ کی بات ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے ان لوگوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو کافر حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو اس سے بڑی حرکتیں ہیں کہ ایک تو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں کہ جب مسلمان جو ہوتے تھے اللہ کی طرف آنا چاہتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، ان کے جان کے دشمن ہو جاتے تھے، اور پھر کہا کہ مسجدوں کو آباد نہیں کرنے دیتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے ان کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی، تو یعنی کہ اللہ کے ذکر سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یعنی فتنہ اور فساد کیا ہے کہ ایک تو چیز ہے نا قتل، قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فتنہ کیا ہے؟ دہشت گردی، ایک ایسا ماحول پیدا کر دینا، مایوسی کا ماحول جس میں ڈر ہے، خوف ہے، اور بس ایسے حالات پیدا کر دینا، ایسی خبریں آ رہی ہیں، ایسی نیوز آ رہی ہیں کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، منفی سوچیں آ رہی ہیں۔ یہ سب جو چیزیں اصل میں اللہ نے کہا فتنہ تو اکبر من، یہ سب فتنہ و فساد ہے کہ ایسی ایسی چیزیں اخباروں میں دینا، ٹی وی پہ دینا، ایسی نیوز دینا جس سے کہ اچھا اب یہ سب ختم ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، وہ نیگیٹیوٹی انسانوں میں آتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی نیگیٹو چیزوں کو ہمیں ہوا دینی نہیں چاہیے اور پھر بار بار ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر کیا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا؟ یہ سب اسی کی کڑی آ رہی ہے کہ فوراً استغفار کرنے لگ جاؤ، فوراً اللہ کے، ہم بیٹھ کر اس پر پھر ڈسکشن، پہلے خبریں سنیں گے پھر بیٹھ کر گھر والے بھی اس پر ڈسکشن کریں گے، وہ ایک نیگیٹیوٹی کی صورتحال ہو جاتی ہے اور بچہ پریشان ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو اس لیے جب بھی مشکلات تو آتی رہیں گی، کوئی نہ کوئی مسئلہ زندگی میں چلتا رہتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو فوراً استغفار کرو، اللہ کو بہت یاد کرنا شروع کر دو۔ جیسے ہمارا یہ کووڈ میں بھی ہوا تھا کہ بہت ہر وقت خبریں آ رہی، اتنے بندے مر جائیں گے، اتنے، کوئی کہتا تھا اب دنیا نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی، مطلب جو مسئلہ تھا وہ تو چل رہا تھا، اس سے زیادہ یہ فتنہ زیادہ بن رہا تھا، اور پھر انسان جو ہے پریشان، اور بہت لوگوں کا سنا کہ وہ سن کر ہی بیمار ہو گئے اور کچھ تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے جب بھی حالات مشکل ہوں، حالات ناسازگار ہوں، مشکلات زیادہ ہوں، تکلیف دہ چیزیں ہوں، اس میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے کہ اب ایسے خود ہی پھر پیش گوئیاں کر رہے ہوتے کہ اس طرح ہو جائیں گے، یہ حالات بہت خراب ہے، نہیں، بلکہ اس سے نکلنے کا سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا راستہ ضرور بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی مشکل نہیں ڈالتا کہ بس اب میں نے ان پہ ایسی مشکل ڈال دی اب یہ اسی میں رہیں گے، اس سے نکلیں گے نہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ بہت حالات مشکل ہو جاتے، بہت وقت مشکل ہے، پھر میں کہتی ہوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تو رکھا ہوگا، مجھے وہ ڈھونڈنا ہے۔ اور پھر فوراً استغفار، جو صحابہ کرام کے ہم عمل کو یاد رکھیں، طرز عمل کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کون سا فرقہ کامیاب ہوگا جو اللہ کی کتاب کو، اس کی سنت اور صحابہ کے طریقے کو لے کر چلے گا۔ تو صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی تکلیف آ جاتی تھی فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہ سے آگے رو رو کے معافیاں مانگتے تھے کہ یہ جو ہم پر تکلیف آ گئی، جو بیماری آ گئی، یہ ضرور
ضرور ہم سے کوئی گناہ ہوا ہوگا، تو فوراً ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اس سے توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں کہ اچھا ابھی ہمیں کم از کم اصلاح کا موقع تو مل رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو فتنہ جو ہے نا، یہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان پر ڈسکشن کرنا، ان پہ باتیں کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں اپنے دین سے نہ ہٹا لیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور پھر جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے ہٹ گیا، فَيَمُتْ، پھر وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، اور وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اس لیے دنیا میں کہیں بھی مشکل ہے، کوئی بھی مشکل حالات ہے، کیسے بھی مشکل حالات ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایمان پر تو ہے نا کم از کم، کیونکہ جو کسی بھی پروپیگنڈے کے میں آ کر کسی خوف سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں تم سے چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم اپنے ایمان سے ہٹ جاؤ۔ تو کہا کہ اگر تم پھر اپنے ایمان سے ہٹ گئے اور پھر اسی حالت میں مر گئے کہ تم کافر ہو، تو پھر تو تمہارے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور پھر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے جو بھی مشکل حالات ہو جائیں، جیسے بھی مشکل حالات ہو، ہمیں سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان تو خراب نہیں ہوا، ہم اپنے ایمان سے تو نہیں ہٹے۔ سب سے بڑی شکر کی چیز ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ اچھا اب کیا ٹھیک ہے، ایمان سلامت ہے، بس ٹھیک ہے، پھر دیکھ لیں گے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف ہر ایک کے ساتھ لگی ہے، بس ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ باقی ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہونی چاہیے کہ یہ مشکل کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم کر رہی، یہ تنگی کہیں میرے ایمان کو تو نہیں خراب کر رہی، کہیں مجھے اللہ سے متنفر تو نہیں کر رہی۔ اگر ایمان سلامت ہے تو بس پھر ہم اس چیز سے نکل آئیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے جو مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ اس کا ایمان ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو جائے، کوئی مشکل حکم آ جائے، کچھ بھی، سب سے پہلے ہم نے ایمان کی فکر کرنی، اس کے بعد ایمان سلامت ہے پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ اب یہ مشکل آ گئی ہے، اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ مجھے اس میں کس طرح سے اس مشکل سے نکلنا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ہاں بے شک یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، پھر ان لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اصل میں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے اب جب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں لوگ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی، مایوس مت ہو، نقصان ہو جائے گا، مایوسی نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کو یاد کرو کہ جو ایمان لے آئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، کتنا مشکل وقت تھا، مکہ میں بہت مشکل وقت تھا، جو ایمان لے آتے تھے ان پر کتنی مشکلیں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، پھر انہوں نے ہجرت کی تکلیف کو برداشت کیا۔ ہجرت بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل، ایک تو وہاں سے نکلنا اتنا مشکل تھا، ادھر سے نکلنے نہیں دے رہے تھے، وہ ظلم برداشت کرو، پھر یہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، اکیلی اپنی جان بچا کے مدینہ پہنچے، پھر وہاں جا کر جو صعوبتیں دیکھی ہیں، جو تکلیفیں دیکھی ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آگے سمجھ نہیں آ رہا کیا کاروبار کریں گے، پھر جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پھر جہاد بھی کیے،
جنگ کا حکم آ گیا پھر وہ بھی کیا. اللہ نے کہا یہ لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، امیدوار ہیں، ان لوگوں کے اسوائے حسنہ کو یاد کرو. واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس لیے اگر غلطی سے کوتاہی کوئی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، سب کے سب انسان گناہ گار ہیں. اور بہترین گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ استغفار کرتے ہیں. شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں مایوسی میں ڈال دیتا ہے کہ اچھا بس اب تو تم گناہ گار ہو گئے ہو، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، اور تم بس اس اب نیکی کی طرف آنے کا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو تم سے ناراض ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ بہت پسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس لیے جب بھی گناہ ہو، اول تو گناہوں سے بچنا، غلطی سے بچنا، ہر وقت ہم اس کوشش میں لگے رہیں. اور اس کوشش میں جب بھی غلطی ہو جائے، دوبارہ جب بھی گناہ ہو جائے، پھر فوراً توبہ استغفار کر لیں. کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، فوراً توبہ استغفار کر کے نماز پڑھ لیں. جو کام رہ جائے پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ بس جب اس کا احساس ہو جائے نا کہ او ہو مجھے اس وقت یہ کام کرنا تھا، میں نے یہ نہیں کیا، شاید مجھے اس کی سزا مل رہی، فوراً اسی وقت وہ کام کر لیا. اب ہم کہتے ہیں اچھا شیطان ضرور وسوسہ ڈالتا ہے، اچھا تم نے اس وقت نہیں کیا، اب کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، اس کو کر کے اپنا توق اتار لیں گلے سے. اس لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم کہتے او ہو ہمیں اپنے بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں سلوک کیا، ان کی خدمت نہیں کی، اس وقت میں ایسے کر لیتا، ایسے کر لیتا. اب اگر وقت ہے، ماں باپ ہیں، فوراً ان کے پاس جا کے معافی مانگ لے، فوراً ان کو گلے سے لگا کے ان کا حال پوچھے، پیار کر دیں. فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، دعا بہت زیادہ کریں. اور پھر اگر نماز کو میں کوئی سستی آ جاتی ہے تو اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہو مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، فوراً وضو کیا، نماز پڑھ لی. کیا ہے کفارہ؟ نہ کیے ہوئے کام کا کفارہ ہے، بس اس کو کر لو، جب خیال آ رہا ہے اس وقت ہی کر لیں. تو یہ جو ایک طریقہ ہم اپنی جب زندگی کا بنا لیں گے انشاءاللہ، تو پھر دین کے ہر بات پر عمل کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا احساس کر کے ان پہ معافی مانگنی اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دینا کر کے. تو نہ کیے ہوئے کام کا کفارہ یہی ہے کہ اس کو کر کے فوراً اپنے ذہن کو آپ ہلکا کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سب سے بہترین پڑھنے والا، اس کو بہترین سمجھنے والا، اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.